आज साथियों बात करेंगे हम टॉपिक पे सूफीज़म में कैसे कामिल मुर्शिद के मरने के बाद दरगाहें बनती हैं और बाद में आने वाले वक्त में दरगाहों से बिजनेस कैसे किया जाता है, जो आज के ज़माने में खूब दिखता है। 3 तरीके इजाद किए उस तबके के लोगों ने जिन्होंने सूफियों के जीते जी उनसे मुखालफत की और उनके जिस्म के छूट जाने के बाद उनकी दरगाहों पे कैसे धीरे 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 करके कब्जा किया। इसमें नंबर 1 पे शामिल आती है चीज दरगाहों का बदलना, स्वरूप बदलना। आम भाषा में क्या माना जाता है, दरगाह किस लिए जाता है आदमी, कोई भी इंसान दरगाह किस लिए जाता है? अगर ज़ाहिरी तौर पे आज की दुनिया में देखा जाए तो वहां जाकर सिवाय कुछ पढ़ने के, आंखें मूंद के अपनी तमन्नाएं रखने के, कदमबोसी करके अपनी पूरी लिस्ट फरमाइशों की वहां बोल देने से, चाहे जुबानी चाहे मन मन में। दरगाहें पहली बात इस चीज के लिए हैं नहीं। दरगाहों का अगर सही उपयोग देखा जाए तो वो ये इस सोच को रख के किसी साहिब मज़ार ने फरमाया कि मेरी दरगाह बना दी जाए ताकि मुझसे जुड़े जो अहले सिलसिला के लोग हैं वो वहाँ पे अगर कभी उन्हें जिस्म छूटने के बाद मेरी याद भी आए तो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी से मुत्तफिद हो सके, फ़ायदा उठा सके। एनर्जी फील्ड हैं दरगाहें, ना कि इबादत गाहें जो आज बना दी गई हैं इस ज़माने में। इतने सालों के दौरान कहीं भी चले जाइए, आप किसी भी दरगाह पे चले जाइए, लीजिए भाई कदमबोसी कीजिए, ये पेश कीजिए, इत्र पेश कीजिए, गुलाब पेश कीजिए, ठीक है, वो ज़ाहिरी आदाब है, होने चाहिए भी, लेकिन ज़रूरी नहीं है। किसने कहा कि दरगाह पे सिर्फ गुलाब का फूल या चमेली का या कोई भी फूल चढ़ाने ही की सिर्फ इजाज़त है या होनी चाहिए? वहाँ तो ये दूब लगी हुई है, मेरे पीछे घास है, इसे भी बड़े अदब से धोके बड़ी भावना के साथ, जज्बात के साथ पेश किया जा सकता है साहिब मज़ार की चादर के ऊपर। ये कोई तरीका नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। कहाँ लिखे हुए हैं आदाब कि यही चढ़ेगा, यही पेश होगा? बहरहाल किसी भी साहिब कमाल के जिस्म छूट जाने के बाद उनकी असल तालीम को तो छुपा दिया गया और उनकी दरगाहों को धीरे 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 करके इबादत गाहों में तब्दील कर दिया। मेरा सवाल है, अगर वहाँ बैठकर सिर्फ कुरान मजीद के कुछ हिस्से ही पढ़ने हैं या शजरे ही पढ़ने हैं तो आप जो है, सीधी सी बात है, फिर मस्जिद में चले जाइए, मंदिर में चले जाइए, किसी और इबादत गाह में चले जाइए। दरगाह को इक्विवेलेंट टू मस्जिद क्यों बना रहे हैं? वहां भी तो यही काम हो रहा है। नमाज पढ़ी, दुआओं की लिस्ट पेश कर दी और अपना मुंह पे हाथ फेरा, दुआ मांगी, वापस आ गए, नमाजी हो गए। तो फर्क होता है एक सूफी में और एक ज़ाहिरी इबादत के आलिम में। तो पहला कारण ये हो गया कि दरगाहों को, सूफियों को उनके जिस्म मुबारक के छूट जाने के बाद एक धोखा तो इस तरीके से दिया गया। दूसरा, किताबों से छेड़छाड़। सरकार बू अली शाह कलंदर पानीपती का दीवान नजरों से गुजरा इस गुलाम के, तो एक कलाम गुजरा, मैं मस्त शराबी वो नमाज पढ़ता हूं, मैं मस्त शराबी वो नमाज पढ़ता हूं जिसमें न कयाम न रुकू न सजदा। कौन सी नमाज है भाई? लेकिन
یہ تو صرف جو بہت زیادہ طالب ہوگا، جسے حق کو جاننے کی پیاس ہوگی، وہ انسان تو درگاہ پہ جائے گا، سرکار کا دیوان مانگے گا اور وقت نکال کے اسے پڑھے گا اور ان کی اصل تعلیمات کو پڑھے گا کہ ایک فرمایا کیا ہے سرکار نے۔ ورنہ وہی طریقہ جو پہلے پارٹ میں تھا کہ گئے اور کچھ پیش کر دیا اور بس ہو گیا، دل کو اپنے ایک تسلی دے دی کہ بھائی ہم جو ہے، لوگ کہتے ہیں اکثر حاضری دے آئے درگاہ پہ، اسے حاضری نہیں کہتے دوستوں، اسے حاضری نہیں کہتے۔ حاضری حرف نکلا ہے حاضر ہونے سے، پریزنس سے۔ آپ کا پریزنٹ ہونا درگاہ پہ اور بات ہے، حاضری دینا اور بات ہے، اور زیارت کرانا، گھوم پھرانا، اپنے دل کی تسلی کرانا دوسرا پہلو۔ کتابوں سے چھیڑ چھاڑ کی گئی، اور چھوٹی موٹی چھیڑ چھاڑ نہیں، پوری کی پوری تعلیمات ہی بدل ڈالی۔ اب مجھے کوئی شخص یہ سمجھا دے کہ بو علی سرکار قلندر جو فرما رہے ہیں کہ میں مست شرابی وہ نماز پڑھتا ہوں جس میں نہ قیام نہ رکوع نہ سجدہ، کیا یہ انسان یہ پسند کرے گا کہ اس کے آستانہ مبارک پر کوئی آدمی جا کر سورہ فاتحہ پڑھے کونے میں یا کوئی اور چیز پڑھے قرآن سے متعلق؟ کسے سنا رہے ہیں؟ کیا وہم ہے یہ؟ اس انرجی کو پکڑیے جو وہاں موجود ہے، جس کی وجہ سے مزار مبارک اپنے وجود میں آئی، نہ کہ ظاہری طور پہ اپنی مانیتائیں، اپنا سوچا ہوا صاحب مزار کی جگہ پہ جا کے لاد آئیں۔ دونوں میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ تیسری چیز، کسی بھی صوفی کو اس کے جیتے جی یا اس کے جسم کے چھوڑنے کے بعد مارنا ہو نا، تو چھوٹا سا کام کر دیجئے، اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ اس کے مشن کو مار دیجئے، اس کے مشن کو مار دیجئے جو زندگی بھر اس نے اکٹھا کیا، جانا، خون پسینہ دے کر بڑا کیا، پالا پوسا پیڑ کی طرح کہ ایک دن اس پہ پھل لگیں اور کوئی اس سے ان پھلوں کو کھا کر اپنی علمی بھوک اور پیاس مٹا سکے، اسے ختم کر دو، جڑیں کاٹ دو۔ ہر صوفی کے ساتھ، ہر معزز صوفی، باصفا صوفی کہیں بھی ہوا دنیا بھر کے اندر یہ کام کیا گیا، ان کی تعلیمات کو مار کر ان کے مشن کو مار دیا گیا۔ بھکاری ہونے میں اور کسی درگاہ شریف کا پیر زادہ یا سجادہ ہونے میں بھی زمین آسمان کا انتر ہے۔ آپ کے پاس علم کا وہ معیار ہونا چاہیے جو صاحب مزار کے پاس تھا، اور اگر اتنا نہیں بھی ہے تو بھی چلے گا، لیکن علم ہو۔ ورنہ اگر وہاں بیٹھ کر آپ اس وہم میں بیٹھے ہیں کہ ہم آل میں سے ہیں، اولاد میں سے ہیں، پریوار میں سے ہیں، خداموں میں سے ہیں، سجادوں میں سے ہیں، پیرزادوں میں سے ہیں، وہم ہے، کورا وہم۔ کون سے صاحب مزار ایسے ہیں جو ڈیکلریٹری طور پہ کہہ کے گئی میرا مشن کا حقدار یہ ہے؟ کون ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں۔ کسی نے نہ زبان سے فرمایا نہ لکھ کر فرمایا۔ آگ کیا کام کر سکتی ہے سوائے روشن کرنے کے، جلانے کے؟ صوفیوں نے تو چراغ جلائے الگ الگ جگہ اپنے مریدین کے دلوں میں، دل روشن کیے، تاکہ وہ علم جو انہیں جیتے جی باری تعالیٰ سے ملا کے فنا کے مقام میں لے گیا، باقی لوگ بھی اس مقام کی لذت اٹھا سکے۔ اسے تو ختم کر دیا گیا اور خالی انہی باتوں پہ رہ گئے کہ یہ کروانا ہے یہاں، یہ بنوا دیجئے یہاں، یہ مسجد کا پیسہ دے دیجئے، یہ پتھر لگوا لیجئے، یہاں کرسیوں کی ضرورت ہے، یہاں لنگر خانے میں تندور کی ضرورت ہے۔ یہ کام کے لیے ہے مینجمنٹ۔
اسے بزنس میں کنورٹ کر دیا گیا کہ نام تو صاحب مزار کا ہو، ان کے علم کے نام پہ لوگوں کو بلاؤ اور چمتکاروں کی امید جگا دو۔ بولے یہاں تو چمتکار ہوتے ہیں، روز ہوتے ہیں، صبح شام ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہو جائیں گے اگر آپ پیسے خرچ کر کے یہ کام کریں گے۔ اس سے بڑھیا بزنس ماڈل ہے ہی کیا؟ ہے کوئی؟ غلام کی نگاہ میں تو آیا نہیں، اور خوب گھوما ہے غلام ہندوستان اور ہندوستان کی باہر کی درگاہوں پہ، لے دے کے 2-4 باصفا صوفی نظر آئے، کسی چھوٹی سی خانقاہ میں بیٹھے یا کہیں کونے میں شہر کے۔ ظلم ہوا ہے صوفیوں پہ ازل سے، آج بھی ہو رہا اور آگے بھی ہوتا رہے گا، لیکن اس سے فرق نہیں ہے۔ جس کی حفاظت باری تعالیٰ خود فرماتا ہو، جس علم کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہو، اسے کس کا ڈر؟ اسے کون لے جائے گا؟ ہے کوئی دنیا میں جو اللہ سے ٹکر لے کے اس کے علم کو حاصل کر لے؟ ہاں، اس کا ہو کے حاصل تو کر سکتا ہے، اس کی مخالفت کر کے نہیں، چاہے پھر وہ مخالفت آمنے سامنے کی ہو چاہے پیٹھ پیچھے ہو۔ تو یہ جو طبقہ ہے نا جنہوں نے درگاہوں کو ایک بزنس سینٹر، بزنس ماڈل کے روپ میں بدل دیا، اور ان کی یہ جو 3 سازشیں ہیں جو اس غلام نے آپ سے فرمائیں، نمبر 1 عبادت گاہوں میں تبدیلی، درگاہوں کی کوئی اسپریچولی روحانی طور پہ بینیفٹ نہ ہو سکے وہاں سے، بس آؤ عبادت کرو، لسٹ پکڑاؤ، چلے جاؤ، ہو گیا، یہی ہے جی یہاں کا کام، تو یہ نظام ہے یہاں کا۔ دوسرا، ان کی کتابوں کے ساتھ، ان کے ٹیکسٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، اس میں بھاری بدلاؤ، اور ان کی اصل تعلیمات کی کتابیں دھیرے 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 کر کے دنیا سے غائب کر دینا۔ تیسرا، مشن کو مارنے کی کوشش۔ عقل مند وہ ہے جو عقل سے کلام اللہ کے تقاضے کو پورا کرے، کہ جہاں بار بار فرمایا گیا کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اور اس میں غور و فکر والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور 1000 باتیں، 1000 جگہ، اتنی جگہ مینشنڈ ہے، اور اچھی کتابوں میں بھی مینشنڈ ہے کہ آپ اپنی عقل کا اچھا استعمال کیجئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ سچائی کو جاننے کا پریاس کیجئے، کوشش کیجئے، زہد کیجئے، زہد کیجئے، نہ کہ جو آپ کو پروسا جا رہا ہے، جیسے پروسا جا رہا ہے۔ کسی نے کہہ دیا چمتکار ہوتے ہیں، ہاں جی ہوتے ہی ہوں گے۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہاں جو مانگو پورا ہو جاتا ہے، ہاں جی ہوتا ہی ہوگا۔ اب لگے رہو اپنی منوانے میں، ساری عمر نکال دو، گھٹنے کے سوال لو، کچھ نہیں حاصل ہوگا دوستوں۔ اس کی بجائے چاہے جہاں بھی ہیں آپ، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، کسی بھی کونے میں، چپ چاپ اپنے گھر میں بھی کونے میں آنکھیں بند کر کے یہ بھی کہیں نا اپنے من میں کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ دکھا، یا صاحب مزار کا نام لے کے من ہی میں پڑھنے، اور تڑپ کے، طبیعت سے، دکھاوے کے لیے نہیں، ظاہری ہاتھ وات اٹھا کے نہیں، چپ چاپ اندر ہی۔ آپ یقین مانیے گا، تجربے سے کہہ رہا ہے غلام، وہ بینیفٹ لے جائے گا صاحب مزار سے، اسے ڈائریکشن دے دی جائے گی کہ علم اسے کہاں سے حاصل ہوگا، ورنہ ساری عمر آپ دھکے کھا لیجئے درگاہوں کے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کم از کم ایسے تو بالکل ہی نہیں ہوگا جو 3 طریقے غلام نے بتائے، ان میں پھنس گئے تو۔ صوفیوں کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ زمانے گئے جب سرکار منصور الحلاج کو سچ بولنے کے لیے دار پہ لٹکا دیا گیا، صوفی سرمد شہید کو 2 پھاڑ کر دیا گیا، اور نہ جانے کتنے صوفیوں کی بلی چڑھا دی گئی، اس تقلید کے مارے، ان روایتوں کے مارے، ان جھوٹے قصے کہانیوں کے مارے۔ آج کا صوفی ماڈرن ہے،
وہ کام دھندے پہ بھی جاتا ہے، اپنا گھر خرچ بھی چلاتا ہے، اور اپنی روحانی ترقی کے لیے اپنا علم بھی حاصل کرتا ہے۔ نہ اس کے علم سے اس کی ظاہری دنیاوی زندگی افیکٹ ہوتی نیگیٹیولی، نہ ہی اس کے کام دھندے کو وہ اپنے علم اپنی کیفیت کے اوپر حاوی ہونے دیتا۔ اسے ہی اعتدال فرمایا سرکار دو عالم نے، بیچ کا راستہ، مڈل وے، بیلنس۔ آپ سب دیکھنے والوں سے ایک یہی گزارش ہے کہ اللہ کو، حقیقت کو جاننے کی ایک کوشش تو کرو، ایک دلی کوشش، شاید ہو جائے۔ لیکن ہاں، ایسے نہیں ہو پائے گا جیسے آپ سوچتے ہیں، ان طریقوں سے تو کم از کم نہیں ہو پائے گا۔ نا یقین ہو کر کے دیکھ لیجئے، رزلٹ سامنے آ جائیں گے۔ پربی میں ایک شعر پڑھا تھا کسی نے، اس غلام کو بڑا پسند آیا۔ بولے دل کرتا ہے اس بگین سے، یعنی اس بگیا سے، دل کرتا ہے اس بگین سے کہیں دور چلا جائے، الو کا کبوتر، ہم سے تو نہ کہا جائے، ہم نہیں کہہ سکتے بھائی۔ جس نے خالص پیا اور خالص جیا وہ ملاوٹ نہیں لیتا۔ آپ لوگوں نے اتنی محبت سے سنا، اس کے لیے شکریہ۔